बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, इंसानी जबलत है कि इसे अपने कबीले या अपने जत्थे की कामयाबी और कामरानी पे खुशी होती है। एक घुटन ज़दा मुआशरे और ताफुन ज़दा माहौल में, जहाँ हर तरफ भूखों प्यास के डेरे हैं, मासूम बच्चे आंखों में उम्मीद और मुआवजे की ख्वाहिश लिए अक़वाम आलम से ये दरख्वास्त करते दिखाई दे रहे हैं कि हम तो मर कर भी जिंदा रहेंगे, मगर 8 अरब नफूस सांस लेते हुए भी मुर्दा ही हैं। इसराइल को कोसने पीटने से कुछ नहीं होगा, चोर की माँ के कान कुतरने होंगे, और वहाँ तक शायद अक़वाम आलम और ख़ासकर उम्मत मुसलमा में से किसी की रसाई नहीं है। नाज़रीन, अगर बात करें वतन अजीज़ की, तो आम इंतखाबात का तबले जंग बच चुका है। सियासी घोड़ों की भी अपनी मजबूरियाँ हैं कि वो तगड़े होने के बावजूद आनन फानन लगड़ाने पर मजबूर हो जाते हैं, और लंगड़े घोड़े मैदान में उतारने वालों की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। इलेक्टेबल्स जीती रेस अचानक हार जाते हैं और थान पे जाके जुगाली करते हुए यही सोचते हैं कि 2 अस्तबल और बन जाने थे, नई जीन आ जानी थी, नया रेस कोर्स बन जाना था, वगैरह वगैरह। घुमसान की रेस में जो घोड़ा भी ये रेस जीतेगा, उसके लिए यह हदफ आसान नहीं होगा, क्योंकि बेदम सियासी निज़ाम, जख्मों से चूर चूर इदारे और घायल ज़दा मशत समेत बहुत से अनदेखे भारी फ़राइज़ का बोझ उस पर लदने को तैयार है। आज की बात यह है कि गज़ा पर इसराइली जारियत का 24वां रोज़ है। गज़ा में हर घंटे बाद सूरत हाल संगीन होती जा रही है और इसराइल के मज़ालिम की नई नई दास्तानें सामने आ रही हैं। इसराइल ने गज़ा को दूसरा बड़ा अल-कुद्स अस्पताल फौरी खाली करने की धमकी दे दी है, और जुल्म की इंतहा ये है कि मासूम फ़लस्तीनी बच्चों में बर्थ सर्टिफिकेट से पहले डेथ सर्टिफिकेट्स जारी हो रहे हैं और अक़वाम आलम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की सियासत की। आम इंतखाबात का तबले जंग बच गया, मैदान सजने को तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन तैयार है। सवाल ये है कि क्या आम इंतखाबात के नताइज तमाम सियासी जमातों को कबूल होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का कल आखिरी दिन है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि इनखला का फैसला हतमी तौसी नहीं की जाएगी। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी, और बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग और मशकूक अफराद की निशानदही भी मुकम्मल कर ली गई है। बात यह है कि क्या हुकूमत अपने दावों को हकीकत के रूप में धार सकेगी या नहीं। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान हाफिज साहब, मोहम्मद आदिल साहब, हमें ज्वाइन करेंगी बतूल राजपूत साहिबा, और हमारे साथ होंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। मैं आपसे आगाज़ करूँगी रजी साहब, हम फिर से वहीं आकर खड़े हैं। हम रोज़ इसी मौजू पर बात कर रहे हैं, और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कोई और बड़ा मौजू है नहीं जिस पर हम बात कर सकें। इस वक्त जो जारियत है उसका 24वां रोज़ है, और हर घंटे बाद जो सूरत हाल है वो संगीन दिखाई देती है। आज सेनेट इजलास भी हुआ। सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से भी जब चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करके कहा गया कि एक वक्त आपकी क़यादत में हमारा जाए अमरीका और सऊदीया और हम बात करें, तो रजी साहब क्या अब वो पॉइंट नहीं है कि पाकिस्तान उठ के बॉयकॉट करे? जब हम बात कर रहे हैं इसराइल का बॉयकॉट करे, सिफारती सियासी ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ, प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए, एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, वो है कि नो ऑयल फॉर इसराइल, यानी कि जो आज़रबाईजान से ऑयल की पाइपलाइन तुर्की के ज़रिए गुज़र के इसराइल तक जाती है, उसको बंद करने के लिए तुर्की जो है वो माइल है, क्योंकि इस ट्रेंड का आगाज़ सदर रजब तैयब अर्दवान ने किया है कल अपने खिताब के अंदर। देखिए, जाने से क्या होगा? क्या उनको नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है? सऊदीज़ को नहीं पता? उन्होंने $1 बिलियन की माली, अब देखिए फ़लस्तीनियों का खून बेच कौन कौन रहा है। सऊदी अरब ने जो है वो इसराइल के साथ जो तल्लुकात बहाली की या सफारती तल्लुकात बहाली की जो उसके मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके अंदर इसराइलियों से बहुत सारी रायतें हासिल की हैं, मुबैना तौर पे इसकी इतलात हैं। लेकिन इस अपने ईरान ने भाई अपने ऊपर लगने वाली तजारती पाबंदियाँ जो थी, जो कि वैसे भी अदरवाइज हट जानी थी, इस मौके के ऊपर अमेरिका में उससे रायतें ले ली हैं, उसमें रायतें ले ली हैं। तो हर कोई फ़लस्तीन को दिखा के अपने अपने मकासद हासिल कर रहा है। मैंने ये 2 ममालिक की आपसे बात की है, और अभी आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने भी चुप रहने के क्या वसूल किए थे। उनके भी डी फ्रीज हुए हैं कुछ अमाउंट्स जो हैं, जो अमेरिका ने फ्रीज कर दी थी 9/11 से पहले, वो भी कुछ डी फ्रीजिंग हुई है। तो ये सारे ममालिक जो खामोश हैं, ये फ़लस्तीनियों के खून के ऊपर
اور میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ نظریاتی ہیں، امت مسلمہ کی قیادت کی دعوے دار ہیں. میں نے 3 ایسے ممالک کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے ہر کوئی جو ہے وہ فلسطینیوں کا خون بیچنے نکلا ہوا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بس اس کے اوپر کڑ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سو ہم کر دیتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ایک پازیٹیو بات ہے یا کوئی سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ 24ویں دن تک بھی فلسطینی مزاحمت کر رہے ہیں. جنگ کے اندر جو ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ آپ دشمن کے ہسپتالوں کو بومب کر دیں. اور رضی صاحب یہ جنگ ہے جہاں چلیے آپ اسرائیل سے جنگ کہتے ہیں نا، لوگوں پہ اسرائیل، امریکہ، یورپین یونین اسے جنگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جنگ کے اندر بھی یہ بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ہاسپٹل کے اوپر، سکولوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں، آپ سویلین کے اوپر بمباری کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک انچ میپ ہوا ہے اسرائیل کے پاس سیٹلائٹ کے ذریعے، اور وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے. اس کو پتا ہے وہ جو حماس کے جو مجاہد ہیں وہ کہاں پہ ہیں، اسے پتا ہے کہ اسلامی جہاد کے لوگ کہاں پہ ہیں. وہ چن کے ان بلڈنگز کو ٹارگٹ کرتا ہے جن بلڈنگز کے اندر سویلین نے پناہ لے رکھی ہوتی ہے اور جسے اقوام متحدہ نے باقاعدہ پناہ گاہ قرار دیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ امن ہوگا. یعنی اس نے کوئی وہاں پہ غزہ کے اندر چرچ نہیں چھوڑا، اس نے کوئی مسجد نہیں چھوڑی، اس نے کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، اس نے کوئی سکول نہیں چھوڑا. 2000 سے زائد بلڈنگز ہیں. دس از وار کرائم. یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ وار کرائم ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ہر جو مسلمان حکومت ہے، مسلمان ملکوں کی جو بھی حکومت ہے وہ خاموش ہے. کچھ لوگ اپنا وصول کر رہے ہیں حصہ اور کچھ لوگ جو ہے احتجاج تک ہیں. آئی وش کہ اگر ترکی جو ہے وہ اس پائپ لائن کو اس سے تیل بند کر سکے، اور رجب طیب ایردوان صاحب نے اگر ٹویٹ کیا ہے تو یقیناً وہ اس پہ عمل بھی کریں گے. ہم اس عمل کے منتظر رہیں گے. صحیح ہے. سلمان عابد صاحب، دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا وہ کر سکتے تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں، ان تینوں پہ سوالیہ نشان موجود ہیں. اور مسلم دنیا کو چھوڑیں، یہ جو ہماری بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے کیا کر لیا جنگ بندی کو روکنے کے لیے، بلکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تو انہوں نے پرووک کیا ہے اس پوری وار کو، اور باقاعدہ سرپرستی کی ہے اسرائیل کی. اور دیکھیے یہ جو جنگ ہے اس وقت ایک غیر معمولی حالات کا شکار ہے. اس میں جس طرح سے بھی رضوان رضی صاحب نے کہا کہ بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو بنیادی حق ہے زندہ رہنے کے لیے، شیلٹر، پانی، خوراک، اس کو بھی جو ہے نا سسپینڈ کیا جا رہا ہے. اب ایسے غیر معمولی حالات میں دنیا تو یہ تقاضا کرتی ہے نا کہ غیر معمولی اقدامات بھی ہونے چاہیے. اب وہ غیر معمولی اقدامات کس نے کرنے تھے؟ بڑی طاقتوں نے، مسلم حکمرانوں نے، یا مسلم حکمران اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر، یا یہ جو اقوام متحدہ ہے، عرب لیگ ہے، OIC ہے، اور جتنے ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں جو دنیا میں اس بات کا بہت شور مچاتے ہیں کہ ہمیں کانفلکٹس پیدا نہیں کرنے چاہیے، ہمیں تنازعات کی بجائے جو ہے امن، سلامتی، بھائی چارہ اور کانفلکٹ کو باہمی مشوروں کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ، مکالمے کے ساتھ حل کرنا چاہیے. وہ سب فیل ہوئے نا، یا فیل ہوئے ہیں یا بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں. زبان بندی مسلم ملکوں کے اندر بھی ہے، زبان بندی باہر بھی ہے. البتہ مسلم امہ ہو یا باہر کی یورپ کے ممالک ہوں، وہاں ہمیں احتجاج تو نظر آتا ہے، لیکن محض احتجاج سے کیا ہوگا؟ اب احتجاج تو دیکھیے نا ایک سٹیپ ہے. اب اگر احتجاج سے بات نہیں بن پا رہی اور کوئی آپ کی سن نہیں رہا تو آپ کو دوسرا سٹیپ جانا پڑے گا. دوسرا سٹیپ کوئی نہیں سنے گا تو آپ کو تیسرا سٹیپ جانا پڑے گا، چوتھا سٹیپ جانا پڑے گا. فائنلی آپ کو کہیں نہ کہیں تو ریزسٹ کرنا ہے نا سر. اب وہ ریزسٹنس تو ہو نہیں رہی، اور وہ ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے بے یار و مددگار، اور ان کے اوپر جو ہے وہ سیاسی نقطے جو ہیں ہم اٹھا کے سیاسی سکورنگ جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا جی جنگ بند کر دیں، کھڑا کر دیتے ہیں. اور جو خاص طور پہ مسلم ممالک پہلے ہی سیاسی اور معاشی طور پہ بدحال ہیں، لائک پاکستان، ان کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے سر؟ وہ وہی کر سکتے ہیں جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان سے کسی بڑے کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ اور جو بڑے اسلامی ممالک ہیں جن کا ابھی رضی صاحب نے اشارہ کیا، انہوں نے کیا کر لیا سر؟ ان کے پاس مال دولت بھی بہت ہے، ان کے پاس اثر و نفوذ بھی بہت ہے، ان کے مفادات ہیں، ان کے سیاسی معاملات ہیں، ان کے سیاسی سمجھوتے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہوئے. اس لیے اس پورے کام کو، یعنی پوری جنگ کو اگر آپ دیکھیں
تو یہ سمجھوتوں کے اندر، باہمی تضادات کے اندر، باہمی ٹکراؤ کے اندر، سمجھوتوں کی کہانیوں کے اندر ایک دوسرے کے مالی مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اور شکار کون ہو رہے ہیں؟ وہ مسلمان جو کمزور ہیں، جن کے ساتھ پوری دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. ہم صرف لفظی اور زبانی میرے باتوں کے خیال سے ساتھ سلمان عابد صاحب کمزور وہ نہیں ہیں، کمزور تو ہم لوگ سارے ہیں. جس طریقے سے وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ان کے حوصلے بلند ہیں. صدیقی صاحب جیسے بھی سلمان عابد صاحب بات کر رہے تھے کہ غیر معمولی حالات ہیں جو کہ غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کر رہے ہیں، تو ایسے میں اب جو کردار بنتا ہے مسلم ممالک کا، مسلم امہ کا، وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ دیکھیں اس پہ میں خیال میں رضوان رضی صاحب نے بڑے واضح طور کے اوپر ساری صورتحال بتا دی، اور بات وہیں پہ ہی ہے کہ جب تک آپ کے گھر دانے نہیں ہوں گے، آپ کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوگا دنیا کے اوپر، تو آپ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال وہ ایک جو روایتی طریقہ کار ہے کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ تو ہو سکتا ہے، تو وہ ایک عوامی رائے عامہ جو ہے اس کو بلڈ اپ تو کیا جا سکتا ہے. تو اس طرف میرے خیال میں جانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک پوری جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر ایک پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ سامنے آئے، جس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں. لیکن طاقت کی جواب جو ہے جب تک طاقت سے نہیں دیا جائے گا اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور لیکن دیکھنا یہ کہ آیا دوسرے فریق کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. بطول میں آپ کی جانب آؤں گی. اگر وہاں کے حالات دیکھے جائیں تو ایک شاید آپ کی بھی نظر سے گزری ہو وہ تصویر، ایک دن کے بچے کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عدی ابو محسن. وہ صرف ایک دن کا تھا، اس کو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا لیکن اسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے. تو یہ معصوم بچے جن کی آنکھوں میں ابھی بھی امید ہے اور وہ معجزے کی خواہش لیے بیٹھے، وہ ہمیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مر کر زندہ ہیں، لیکن جو 8 ارب نفوس ہیں وہ شاید سانس لیتے ہوئے بھی مر گئے. جی بالکل آپ بات کر رہی ہیں. ایسے درجنوں امیجز کچھ اس سے زیادہ تکلیف اور نوعیت دیکھے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ شیئر میں نے ایک ویڈیو، ایک لڑکا اور اس ملبے کے اندر سے بال اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور میرے بیٹے کی یہی عمر ہے. اور آپ یقین کریں کہ آئی کوڈ ریلیٹ کہ یہ بچہ فٹ بال اٹھا کے اتنی تباہی میں اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آئی سیوڈ مائی بال، میں کھیل لوں گا اس کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب بھی اس پہ انالیسس کرتے ہیں تو نمبرز ہوتے ہیں، ہمارے فیکٹس ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، بڑے کمپیریزنز دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں میں نے سوچا تھا کہ آج جب آپ مسلمان کی حیثیت سے ہم کس طرح کی کمیونٹی بن چکے ہیں. ہم تو ایسے ملک میں کا حصہ ہے جو کہ ابھی ڈیولپ کر رہا ہے اور ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، لیکن آپ دنیا کی بڑی طاقتوں کو دیکھیں تو یہ بے حسی ہے اور یہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے. تو ہمیں اپنی زبان پر لگام دے کے بات کرنی ہوگی. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہے. میں ایک پیپر پڑھی تھی انتفاضہ کے اوپر. انتفاضہ لوگ جانتے ہیں کہ عرب ممالک میں جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ کسی بھی اپنے مخالفت کے تو اس کو انتفاضہ کہتے ہیں. تو جو بھی فلسطین اور اسرائیلیوں کی پہلے کے مسائل تھے اس میں جب لڑائی ہوئی ہے تو اس میں ایک بڑی لائن تھی جو میری ذہن میں رہے گی کہ جب انتفاضہ ہوا ایک چیز کامن رہی ہے کہ مسلم ممالک کا بیہیویئر یہی تھا. جو مسلم ممالک کا آج رویہ ہے، جو مسلم ممالک کی آج پالیسی ہے، ان کی یہ 67 سے لے کے اب تک ایسی ہی رہی ہے. کس نے 2 نیشن اسٹیٹ کے اوپر سٹینڈ لیا؟ کس ملک نے لیا؟ ٹرکی اگر کوئی بات کرے تو آگے جا کے کرے، لیکن کیا ٹرکی اکیلا کر سکے گا؟ ہرگز نہیں کر سکے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے اور ہم روز شرمندہ ہوتے ہیں، ہم روز سوال اٹھاتے ہیں اور ہم روز شرمندہ ہوتے ہیں. I think I don't have anything else to comment. محمد عادل صاحب. دیکھیں 24 گھنٹے میں تقریباً کچھ 600 کے قریب حملے کیے ہیں اسرائیل نے، اور جو عالمی ادارے کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق ہر 10 منٹ میں ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہو. اور اسرائیل جو ہے وہ پوری جو فلسطینی ہے ان کی نسل کشی پہ اترا ہوا ہے، جبکہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ خاموش تماشی ہیں. لگتا ہے ایسے ہے کہ بے بس ہیں ہمارے حکمران، جو مسلم دنیا کے حکمران ہیں وہ بے بس ہیں.
کوئی جو باقی جن کے پاس طاقت ہے، چائنا، رشیا بھی ابھی تک صرف بیان بازی سے آگے نہیں بڑھ سکا. تو ابھی تک تو امریکہ اور اسرائیل کا کسی نے راستہ نہیں روکنا، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح ہی بڑھتی رہی تو حالات جو ہے وہ دن بدن مزید خراب ہوتے رہیں گے. ابھی تک دیکھیں نا کہ اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، 8,000 سے بڑھ چکی ہے تعداد شہید فلسطینیوں فلسطینیوں کی ابھی تک. جی اب یو ای نے اب قرارداد دی ہے. دیکھیں آج سلامتی کونسل میں وہ پیش تو ہونی ہے، لیکن انجام سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے اس کی مخالفت کرنی ہے. تو تمام عالمی ادارے ناکام ہیں، مسلم امہ ناکام ہے، انسانیت کا قتل عام سر عام ہو رہا ہے، کوئی اس کو کہنے والا نہیں ہے. اب یہ پوری دنیا میں دو ہی مسئلے کھڑے کیے ہیں اور وہ دونوں برطانیہ کے پیدا کردہ مسئلے ہیں، وہ چاہے وہ فلسطین کا ہو چاہے وہ کشمیر کا ہو. اب تو فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ کشمیر میں اس طرح کی صورتحال ہو گئی تو اس وقت عالمی طاقتیں کس قسم کا رد عمل جو ہے وہ مظاہرہ کریں گی. تو یہ جو ہے مسلم دنیا کو جو ہے وہ اس کی نئی صف بندی کرنی ہوگی. اس کے بغیر جو ہے مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ طاقت کی گیم ہے اور طاقت میں اسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے جس کے پاس اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کا اختیار ہے. تو ابھی تو مسلم امہ کو کوئی اسٹریٹجی اپنی پلان کرنی چاہیے، اس کے بغیر تو ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، جس طرح سے لاشیں اور زخمی پڑے ہوئے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم قیادت جو ہے وہ کوئی اپنا رول پلے کرے گی تو شاید کوئی معاملہ حل ہو سکے، ادروائز تو بہت مشکل صورتحال ہے. اور اس میں کسی کا بھی عوام جتنا مرضی احتجاج کر لے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، تمام ممالک جو ہے وہ اس میں اپنا کوئی رول پلے کر سکیں اور یہ کرنا ہوگا. ادروائز یہ معاملات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پورے ریجن میں پھیل سکتے ہیں، اور ریجن میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ پھر پوری دنیا پہ مرتب ہوں گے. جیسے یوکرائن اور روس کی جنگ کی وجہ سے ہوئے تھے، پوری دنیا کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان آیا تھا. تو ابھی جو یہ صورتحال جیسے تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوں گے اور مزید جو ہے معاشی اور بحران جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کو اس میں اپنا پورا رول پلے کرنا چاہیے. رضی صاحب، جیسے ابھی محمد عادل صاحب بات کر رہے ہیں کہ عالمی طاقتوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اسرائیل کو کوسنے پیٹنے سے اب کچھ نہیں ہونے والا اور وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جس میں شاید اقوام عالم خاص طور پہ امت مسلمہ کی رسائی نہیں ہے وہاں تک. مطلب اگر آپ نے کہا وار کرائم ہے، تو یہ جو ایک ایک دن کا بچہ وہاں شہید ہو رہا ہے، اس سب کا ہم نے جواب دینا ہے. دیکھیے، عالمی طاقتیں اپنا کردار ادا تو کر رہی ہیں، وہ اسرائیل کو ہلاشیری بھی دے رہی ہیں، اسے سپورٹ بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اور ان کو کنڈیم کرنے کے لیے اندر میرا مطلب ہے کہ اتنی شاید جو ہم نے نقل و حرکت دیکھی ہے یا حرارت دیکھی ہے وہ پاکستان میں نہیں دیکھی جتنی برازیل جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا. اور برازیل میں بھی ہم ایک جو ہے وہ تجربہ جو کہ پاکستان میں ہوا ہے، وہ والا تجربہ سے برازیل بھی گزرا ہے اور وہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ کا ریٹرن ہوا ہے، وہ ابھر کے سامنے آیا ہے. لیٹن امریکہ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ہمارے مسلم اسلامی ممالک سے زیادہ سخت جو ہے وہ سٹانس دے رہے ہیں اس دنیا کے اندر. ان کا میڈیا زیادہ اسرائیل کا کریٹک ہے. پاکستان کے میڈیا کے اندر دندل پڑتی ہے بات کرتے ہوئے اس کے اوپر. یہ جو ہمارے تبصرہ نگاری کے پروگرام ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی اس رویے کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ جو ہم جو ہیں اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک کی اطلاع کے مطابق 56 اسلامی ممالک میں سے 8 نے ان کی مدد کے لیے کوئی سامان بھیجا ہے جس کے اندر کفن زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن 56 میں سے 8 کی ریشو بہت کم ہے. اس لیے تھوڑا سا ہر جگہ کے اوپر حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے. ان کے ہمسائے جو ہیں، مصر خاص طور پہ جس کی طرف 2 کراسنگز ہیں، جس کی طرف 2 رستے ہیں غزہ کے، وہ سب سے زیادہ بے حسی اس وقت مصر میں نظر آ رہی ہے. اور مصر کی فوج جو ہے وہ ان فلسطینیوں کو گولی مار رہی ہے جو کہ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے مصر کے اندر. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین. ہم بالکل سینی بچوں کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ تو مر کر بھی زندہ رہیں گے، لیکن ہم سب زندہ رہتے ہوئے بھی مر چکے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں کچھ ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں. عام انتخابات کا طبلِ جنگ جو ہے وہ بچ چکا ہے، میدان سجنے کو تیار ہے. چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ منصفانہ اور شفاف الیکشنز کو وہ یقینی بنائیں گے. الیکشن کمیشن تیار ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا عام انتخابات کے نتائج تمام سیاسی جماعتوں کو قبول ہوں گے؟ عبدالقیوم صدیقی صاحب. یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج قبول نہ ہونا یا نہ کرنے کی وہ تو بعد میں بات آئے گی. پہلے تو بات یہ ہونی ہے کہ انتخابات ہونے کب ہیں. اور جیسا کہ ہمارا پہلے بھی آپ کے پروگرام کے اندر شاید اندازاً ہم نے کہا تھا کہ یہ جو نومبر کے اندر ڈیلیمیٹیشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمشنر نے بریفنگ دی ہے مختلف اس حوالے سے، تو وہاں پہ بہت سسٹمیٹک مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا تاکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو انشور کیا جائے. اب الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں بڑی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے اور جو ہے یہ سارا ضابطہ اخلاق اور وہ سارا کچھ طے ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے وہ چلے گی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو تنقید آتی ہے کہ شاید ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار ہے، اس کے حوالے سے کیا ہوگا. اور کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ایک مخصوص سیاسی جماعت کا نشان نہ ہوا، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کا بڑا یہ واضح طور کے اوپر اشارہ آیا ہے، تو وہ انتخابات کی جو شفافیت ہے اس کو مشکوک کرے گا، کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس کو مشکوک کرے گا. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ابھی تو بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کچھ لیگل ڈیسیجنز جو ہیں وہ مختلف مقدمات کی روشنی کے اندر وہ لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کے یہ طبلِ جنگ بجے گا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ الیکشن اناؤنس ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جس طرح سے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کے لیے ذرائع بتا رہے کہ 28 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ ہوگی، تو مزید التوا کے خدشات ختم نہیں ہوگا اس سے، یا پھر ابھی بھی کوئی چانس باقی ہے ڈیلے کا؟ دیکھیں، جب تک الیکشن کمیشن کا پولنگ ڈیٹ اپائنٹ نہیں کرتا ہے اس وقت تک تو آپ اور میں جو ہے وہ قیافے ہی کر سکیں گے نا. ذرائع جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ایک آفیشل سٹیٹمنٹ نوٹیفیکیشن آنا یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اب کیونکہ 30 نومبر کی تاریخ آئی ہے تو پھر جو قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے 60 دن کا الیکشن شیڈول جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور جس میں سے 54 دن کے اندر انتخابات ممکن ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ایک قیافہ کیا جا رہا ہے کہ 30 نومبر کے بعد جو ہے وہ 58 دن لگائیں تو وہ شاید 28 فیبری جو ہے وہ اس کی تاریخ بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنے والی بات ہے. اور جیسا کہ آج چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں تو غالب امکان یہی ہے کہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس میں ڈیٹ اپوائنٹ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. سلمان حافظ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کے مزید التوا کے جو خدشات تھے وہ اب ختم ہو گئے؟ دیکھیں، جیسے قیوم صدیقی صاحب نے کہا اور بالکل درست کہا ہے کہ جب تک حتمی تاریخ نہیں آئے گی ابہام تو رہے گا، لوگ سوالات تو اٹھائیں گے، پیدا کریں گے. اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یا 28 جنوری کو انتخابات ہوں گے، اس پر وہ قائم رہے. اب اس سے وہ آگے نہ بڑھیں، کیونکہ اگر اس سے وہ آگے بڑھیں گے تو پھر ایک نیا ابہام پیدا ہو جائے گا الیکشن کے بارے میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ شفاف الیکشن، کاش پاکستان کی سیاسی تاریخ نے کبھی شفاف انتخابات دیکھے ہوتے. پاکستان میں تو 70 سے لے کے 2018 تک کے انتخابات کی جو کہانی ہے اس میں کئی طرح کے سوالات موجود ہیں جو ٹرانسپیرنسی کو چیلنج کرتے ہیں. ایک ہمارا سیاسی رویہ ہے، جو انتخاب ہم جیت جاتے ہیں وہ شفاف ہوتا ہے، جو الیکشن ہم ہار جاتے ہیں اس میں دھاندلی ہوتی ہے، اس میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک ہمارا مجموعی رویہ ہے، ہر سیاسی جماعت کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود سیاسی انجینئرنگ، پری پول ریگنگ، یہ ہم کافی عرصے سے پاکستان کے انتخابات میں دیکھ رہے ہیں، کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں. اور اس پہ الیکشن کمیشن کوئی بڑا شاندار کردار نہیں ادا کرتا. الیکشن کمیشن کتنا خود مختار ہے، کتنا شفاف ہے، کتنا اس کے پاس اختیارات ہیں، یہ سوالات بھی اس پہ کئی طرح کے ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں. اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے
جیسے استحکام پاکستان پارٹی بنی, جیسے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پارٹیاں بنی ہیں, اور جیسے باقی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ جو سیاسی انجینئرنگ کا کھیل ہے وہ تو ختم نہیں ہوا. لیکن جب الیکشن شیڈول آ جائے گا اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کس حد تک اپنی رٹ جو ہے اس کو قائم رکھتا ہے. اور یہ جو سیاسی جماعتیں اعتراضات اٹھا رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی, وہ کبھی بھی کسی کو نہیں ملی. کسی کو ملتی ہے تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ ملتی ہے, اور کسی کو نہیں ملتی تو اس کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے. 2018 کے انتخابات میں پی ایم ایل این کو اعتراض تھا کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, سب کچھ ان کے خلاف ہو رہا تھا. آج پی ٹی آئی کو اعتراض ہے. پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں آنا چاہتی تھی, اس کا خیال تھا کہ بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنا تھا, آخری لمحے میں پتہ نہیں کس پراسرار طاقت نے ان کو روک دیا اور ان کو شامل نہیں ہونے دیا. اس کا گلہ آصف علی زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے باقی جماعتوں کے اندر بھی ریزرویشنز پائی جاتی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ الیکشن کی شفافیت جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں اپنے ریاستی اداروں کو بھی تو آزاد و خود مختار بنانا پڑے گا نا. اور جب تک وہ نہیں بنیں گے, اور اگر ایک انجینئرنگ کے تحت الیکشنز ہوں گے, نتائج انتخابات سے پہلے طے کر لیے جائیں گے, تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی ویسی ہی ہوگی جیسے ماضی کے انتخابات کی ہوتی رہی ہے. حکومت بھی بن جائے گی, پارلیمنٹ بھی بن جائے گی, لیکن سوالات جو ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں گے سیاسی منظرنامے میں, اور جو ہاریں گے وہ ایک اور شدت کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ جو 2018 کا اسکرپٹ تھا وہ اپنی جگہ غلط تھا, لیکن 2023 یا 2024 کا جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے وہ کیسے درست ہو گیا. اس پہ بھی لوگ سوالات تو اٹھائیں گے نا. ٹھیک ہے بطول, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے ابھی سلمان عابد صاحب بات کر رہے تھے کہ ریزرویشنز سیاسی جماعتوں کو ہیں, پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر جو باقی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کے نتائج کو قبول کر لیں گی؟ ہمارے ملک میں سیاست مانگی کوئی اور سیاسی بن جائے گی کہ ان کو کیوں فیلڈ ملی, اور اسی چیز کا سیاسی فائدہ نواز صاحب کو بھی ہو رہا ہے. اسی لیے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ لوگ ان سے سوال کر رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کیا پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے ان کی آواز بنیں گے. تو وہ میری بھی رائے یہ ہے, اور جنرلی جو لوگ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کریں گے, تو وہ تو اپنا سروائیول ہے, کیوں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ سیاسی جماعت یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کتنے ووٹس ملتے ہیں, ان کو کتنے نمبرز ملتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں کچھ ایسی ہیبیچول سیاسی جماعتیں بھی ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان سینٹر میں گورنمنٹ کے ساتھ تھے, پھر بھی وہ سندھ میں کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشنز میں دھاندلی کی ہے. تو یہ ہمارے سیاسی جماعتوں کا شیوا رہا ہے. اس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں صرف سیاست کی وجہ سے کر لیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی نے 35 فنکشن والی بات کی تو ہم سال بہت لمبا عرصہ اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اٹ ہیڈ بیکم اے پولیٹیکل ڈیبیٹ, اور پھر اچانک انہوں نے ایک دن ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. اور میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی کہ کسی نے لٹرلی عمران خان کی وہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ آرٹیکل میں کوٹ کی ہے کہ 35 پنکچر لگائے گئے تھے نواز شریف کے لیے. تو بیسکلی وہ خود مان رہے تھے کہ انہوں نے تو سیاسی بات کی تھی اور اس کا کبھی بھی کوئی پروف نہیں تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی کانفیڈنس ہمیں ملے گی الیکشنز کے بعد. بٹ دا پوائنٹ از جو آپ کا بیسک سوال ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 14 مئی کی الیکشنز کا تھا سینیریو پنجاب میں, تو وہ بھی نہیں ہوئے. اس وقت یہی تھا کہ الیکشن کمیشن کی پوزیشن بہت کوسچنیبل ہو گئی تھی. پھر آرٹیکل 58 کے پیچھے چھپ کے الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو بچانے کی کہ ہمارا اس طرح ہم تھوڑا سا ڈیلے کر سکیں الیکشنز, اور پھر ہم نے ایونچولی دیکھا کہ الیکشنز ہی نہیں ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن از بینگ ویری کوشیس. الیکشن کمیشن اپنی پوزیشن خراب نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اختیار تو یہ معذرت کے ساتھ پتا ان کے پاس کتنا ہے, لیکن وہ ایٹ لیسٹ اپنی پوزیشن خراب نہیں کرنا چاہتے. اور اصل بات یہ کہ آپ نے ڈیٹ دے دی ہے, کہ آپ نے اسکیجول ہے, اور جب تک آپ ڈیٹ نہیں دیں گے, آپ اسکیجول نہیں دیں گے, وہ جو ایک انسرٹنٹی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اور آپ ایک دوسرے کالیگ سے سوال پوچھی تھی کہ کیا شور ہو جانا چاہیے, میرا خیال ہے وہ بھی ایک حد تک ہو جانا چاہیے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے سسٹم کوئی کولیپس کرنا چاہے گا سینٹ کے الیکشنز ریلیٹ کے بعد. یہ کیسا ہو سکے گا, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوگا کہ سینٹ بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ بھی نہیں, آپ کون ایسا چاہے گا, کوئی بیوقوف ہی چاہے گا. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے محمد عادل صاحب, جس طرح سے ہم بات کہ ابھی اسکیجول نہیں آیا ہے پراپر انتخابات کا, جو اب سچویشن ہے کرنٹ کیونکہ جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات جو ہیں وقت پر ہی کروائیں گے اور شفاف الیکشنز یقینی بھی بنائیں گے. تو جو التوا کے خدشات تھے الیکشنز کے مزید, اب وہ ختم ہو گئے ہیں آپ کے خیال میں؟
جی میرا خیال ہے کہ اب ایسی کوئی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو ٹائم لائن بنائی تھی وہ اکارڈنگلی وہ چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں. اب 30 نومبر تک انہوں نے حتمی جو ہے حلقہ بندیوں کی جو فہرست شائع کرنی ہے. اب اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ صرف 1324 اعتراضات جو ہے وہ حلقوں کے اوپر ہے. 850 سے زیادہ حلقے ہیں پورے پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے. اس پہ صرف 1324 شکایات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ملی ہیں, اعتراضات جو ہیں. تو وہ ان کے پاس پورا 1 مہینہ ہے, نومبر تک, 30 نومبر تک انہوں نے چیزوں کو فائنلائز کرنا ہے. اس کے بعد وہ اپنا یقینی طور پہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کر دیں گے. جو جنوری کا آخری ہفتہ, وہ جو 28 جنوری کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی وہ اتوار کا دن ہے اور آخری ہفتہ بھی ہے. تو اس لیے جو 28 جنوری کی ڈیٹ ہے وہ تو اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں اپنا جب جواب داخل کروائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ایسے حالات نہیں ہیں کہ الیکشن نہ کروائے جائے. ملک میں کوئی بہت بڑا ایسا سیکیورٹی مسائل بھی نہیں ہے اور باقی معاملات بھی طے پا گئے ہیں. چیزیں پولیٹیکلی جو سوالیہ نشان ہے وہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا تھا انتخابات میں. دیکھیں وہ جو ابھی ہمارے دوستوں نے جو بات کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہر الیکشن کے اندر ہی ہوتی ہے. 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی تو وہ اس میں ایک جواز بنا تھا بی بی کی شہادت کے بعد. اس کے بعد 2013 میں صاف پتہ چل رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ نون لیگ جو ہے اس وقت اس کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. پھر 2018 میں ہم نے تحریک انصاف کے لیے دیکھا. تو ابھی جس طرح نون لیگ کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, ابھی اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس وقت جو فیسلیٹیشن ہے وہ صرف نون لیگ کے لیے کی جا رہی ہے. باقی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے بھی یہی کہ وہ الیکشن کی تاریخ ان کو چاہیے اور جو یقینی طور پہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگی. تو اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ابھی دیکھیں کہ اب یہ کل سے ایک جو صورتحال پیدا ہوگی یہاں پر, کوئی جو سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ افغانوں کے خلاف جو کارروائی کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد جو پورے پاکستان میں ایک سیکیورٹی کی کوئی ریزن پیدا ہو سکتی ہے. ادروائز تو ایسے کوئی حالات نہیں ہے. صرف کے پی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ سیکیورٹی ایشو ہے. وہاں پہ 2 ایشو آ سکتے ہیں, ایک موسم کا اور دوسرا سیکیورٹی کے. وہاں پہ جو جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنے کی جو ہے وہ نہ اجازت ملے. تو باقی تو ملک میں ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ وہاں الیکشن نہ کروایا جا سکے. ٹھیک ہے رضی صاحب, جس طرح سے کرنٹ سچویشن ہے, طبل جنگ بچ چکا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کا بیان بھی ہمارے ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے, صاف اور شفاف انتخابات کرائیں گے. تو آپ سے بھی وہی سوال میرا ہے کہ جو ڈیلے کے چانسز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں یا اب بھی باقی ہیں؟ اور دوسرا ضمنی سوال میرا یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں عام انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اتحاد ہوگا؟ دیکھیے ان دونوں سوالات کے میں فوری طور پہ جواب دیتے ہوئے آگے چلوں گا. میری اب تک جس بھی آفیشیل لیول کے اوپر ان آفیشیل انٹریکشن ہوا ہے, میں دوبارہ آفیشیل لیول کے اوپر جو ان آفیشیل انٹریکشن ہوا ہے اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جی بس الیکشن جنوری فروری میں ہوں گے. اب جنوری تو ٹھیک ہے 28, لیکن یہ فروری ساتھ میں کیوں ایڈ کرتے ہیں, اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اور میں چپ ہو جاتا ہوں ان کی یہ بات سن کے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ کانشیس ہو جائیں گے الیکشن جی جنوری فروری میں بس ہونے جا رہا ہے. اچھا جی, ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسرا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئٹہ کے جلسے کے اندر عمران خان صاحب کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ جواب ہے. یعنی کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی پریویس پوزیشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, جو کہ بہرحال بہت بری ہے. اور وہ جو دورہ تھا وہ پرسنل لیول کا کوئی انٹریکشن تھا اور وہ اب بھی ثابت ہو گیا جیسا کہ اسد قیصر صاحب نے فرمایا. اب آ جائیے اس سوال کے حوالے سے میرے دوسرے دلائل کی طرف. دیکھیے اس وقت یہ 2024 کے الیکشن جو ہے, مبینہ الیکشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو ایک یونیکنیس حاصل ہے. یہ واحد الیکشن ہے کہ ان کے منعقد ہونے سے پہلے ہی ان کے نتائج کے اوپر شکوک کا اظہار کر دیا گیا ہے. کیا نہیں جا رہا, کر دیا گیا ہے. رضی صاحب نتیجہ بھی بتا دیا گیا ہے. مطلب کہ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, باقی تمام الیکشن کے منعقد ہو جانے کے بعد ان کے اندر دھاندلی کے الزامات لگا کرتے تھے. یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے پہلے الیکشن ہیں جس کے منعقد ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر اعتراض کر دیا گیا ہے. پہلی بات تو اس کے اوپر ہماری نظر رہنی چاہیے. دیکھیے الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے 3 باتیں بتا چکے ہیں ہمیں. جب 14 مئی کے الیکشن کی بات ہوئی تھی,
ایک انہوں نے بات ہمیں بتائی تھی کہ جی فوج دستیاب نہیں ہے, انہوں نے منع کر دیا. جی. دوسری بات ہمیں انہوں نے بتائی تھی کہ جوڈیشل افسر بھی دستیاب نہیں ہے, اور لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے, اور کے پی کے پشاور ہائی کورٹ نے, کہ جی ہم نے آپ کو ججز نہیں دینے ریٹرننگ افسروں کے لیے, آپ اس کے لیے اپنا انتظام کر لیں. اور تیسرا, پنجاب کے اندر تو پولیس بھی مکر گئی تھی کہ جناب ہم بھی الیکشن کے لیے دستیاب نہیں, اور پیسے بھی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا پیسے چوتھا آ گیا تو وفاقی حکومت کا تھا نا. لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ الیکشن کمیشن صاحب نے ہمیں بتا کے 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے کا جواز دیا تھا. تو اب وہ کون سی جوہری تبدیلیاں آئی ہیں؟ مطلب فوج دستیاب ہوگی, کیا ہمارے بارڈر کے اوپر امن ہو گیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ناروال بارڈر کے اوپر بڑی فائرس قسم کی فائٹنگ ہوئی ہے, اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے. اس کے بعد کیا میرا ظاہر فوج تو کہے گی جی پیراملٹری فورس سے آپ لے لیں اور اس سے الیکشن کروا لیں. کنسنٹ دے دیا, الیکشن کمیشنر صاحب لاہور میں ہیں اور لاہور کے چیف منسٹر سے ملے ہیں اور وہ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. تو کیا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ہاں لا آفیسر دستیاب ہوں گے, اور آئی جی پولیس نے کیا پولیس دینے کا اعلان کر دیا ہے؟ اور اگر یہ سارا کچھ کر دیا ہے تو پھر وہ جو 14 مئی کا جو الیکشن ڈیلے ہوا تھا اس کے اندر آپ کی بیڈ انٹینشن ڈسپلے ہو جائے گی, اور مقدمہ ابھی تک عدالت میں لگا ہوا ہے. الیکشن کمیشن صاحب, الیکشن کمشنر آف پاکستان صاحب اس وقت بڑے تنے ہوئے رسے پہ چل رہے ہیں کہ وہ اس میں سے جو ہے وہ کیسے نکلیں گے. میں نے ایک امیدوار سے سنا, میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا حلقہ, انہوں نے کہا جی میرا حلقہ جو ہے نا اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو میں نے کہا اعتراض آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نے کر دیا. تو میں نے کہا اگر اعتراض آپ کا اپہیلڈ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی فابہا. میں نے کہا اگر نہیں ہوا تو کہنے الیکشن تو لڑنا ہے نا ہم نے. اگر تو یہ جو اعتراضات ہیں یہ اگر اپروو بھی ہوئے یا ڈس اپروو بھی ہوئے, الیکشن تو وہ کینڈیڈیٹ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کیا اپنے کہیں پیچھے کہی ہوئی باتوں کا جو اس نے مئی اپریل میں کہیں تھی ان کا قیدی تو نہیں بن جائے گا کہ پہلے تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا, اب ہم نے اگر یہ کہہ دیا تو ہمارے اوپر حرف اٹھے گا اور جناب ہمارے اوپر تنقید ہوگی. بس اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. لیکن رضی صاحب وہ الیکشن کمیشن نے تو نہیں کہا تھا, وہ تو اداروں کی طرف سے جواز پیش کیا. ہاں یہ بھی آپ کی بات درست ہے. تو وہ ادارے بھی تو کسی منہ سے کہیں گے نا کہ نہیں اب ہم دستیاب ہیں. یعنی اس گھمسان کی ریس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو گھوڑا بھی یہ ریس جیتے گا اس کے لیے حد نہیں ہونے والا, کیونکہ جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے معیشت کی بھی اور سیاست کی بھی وہ انتہائی بری ہے, اور وہ اس گھوڑے پر لدنے کو تیار ہے. بریک کا وقت ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے ملک چھوڑنے کی مہلت میں صرف 1 روز باقی ہے, اور کل تارکین وطن کی واپسی کا آخری دن ہے. اس پر بات کرتے ہیں. اس پر ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے ملک چھوڑنے کی مہلت میں صرف 1 روز باقی ہے, اور وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا یہ کہنا ہے کہ انخلاء کا یہ جو فیصلہ ہے یہ حتمی ہے, توسیع نہیں کی جائے گی. 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بھی ضبط کر لی جائے گی, کیونکہ بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. مشکوک افراد کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے دعووں کو حقیقت کے روپ میں دھار سکے گی؟ بطول, کیا رائے رکھتی ہیں آپ؟ جی, ہمارا جو پہلا پیلسٹائن کے اوپر میں بھی یونائٹڈ نیشن رول کی ذکر کر رہے تھے, اور یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ یو این ایچ سی آر نے بہت اور پولائٹلی بھی کنوے کیا کہ جو بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان جانا پڑ رہا ہے ان کو میسج نکالیں اور یہ میک شور کریں کہ وہ آگے سے ٹھیک سے پہنچ جائیں. تو یہ یو این ایچ سی آر کا رول آپ دیکھیں گے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اسی یونائٹڈ نیشنز کو نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہیلپ لیس ہے. تو جہاں ان باڈیز کا بس چلتا ہے وہاں آپ ایک اسٹیٹمنٹ ضرور سن لیں گے. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے, دیکھیے میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ یہ ہم نے بہت لیٹ یہ ڈیسیژن لیا ہے, ہم نے بہت لیٹ ڈیسیژن لیا ہے. ہم نے انسانی بنیادوں پہ, مذہب کے نام کے اوپر, پاکستانیت کے اوپر, مسلم بردرہڈ کے اوپر ہم نے بہت دفعہ اپنے بازو کھولے کہ آئے ہمارے ساتھ رہیں, ہمارا ریسورس استعمال کریں. لیکن ابھی ہم لوگ اپنے ملک میں خود نوکریاں دیں اپنے لوگوں کو یا باہر کے لوگوں کو دیں, تھوڑا پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. بہت سفر کر لیا, اور یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی میرا خیال ہے اسٹریٹجکلی تو اس کی امپورٹنس بہت ہے کہ آپ کتنا لینینسی دیں. یو این ایچ سی آر کی پالیسی کے مطابق پہلے لوگوں کو کوپنز ملتے ہیں جس میں افغانز بھی شامل ہیں.
اب یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ کو کوپن مل گیا تو آپ نے رجسٹر کیوں نہیں کروایا. آن دی ادر ہینڈ اس میں پاکستان میں بہت سارے انسائڈرز ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا, وہ یہاں سے سیٹل کیسے ہوگا اتنے آرام سے رجسٹریشن کے بغیر, پراپرٹیز کیسے کری تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپریشن ہوگا یا سختی سے نمٹا جائے گا تو اٹ از دا نیڈ آف دی آر اور یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب, مجموعی طور پر یہ بتایا جا رہا تھا قریباً 40 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان میں آباد ہیں, جن میں سے 33,555 ہی جو غیر قانونی تارکین وطن تھے وہ واپس گئے ہیں, جو کہ بالکل آپ سمجھ لیں آٹے میں نمک کے برابر ہے یہ تعداد. باقیوں کا اب کیسے ممکن ہوگا انخلا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں ڈیفرینشیٹ بھی کرنا ہے کہ افغانستان سے آنے والے جو تھے لوگ وہ کون کون تھے اور کس کن حالات کے اندر وہ پاکستان کے اندر آئے تھے. کچھ ایسے تھے جو جنگ کی وجہ سے وہ یہاں پہ ان کو مائیگریٹ کرنا پڑا تھا, اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مائیگریٹ کر کے آئے اس کے بعد یہاں پر پاکستان کے اندر وہ ان کے رشتہ داریاں ہوئی, تعلق داریاں ہوئی, بچے پیدا ہوئے. اب پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ یہاں پیدا ہونے والا جو شخص ہے وہ اس کو شہری کے طور پر سٹیٹس دیتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس جو ہے بہت بڑی تعداد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ افغان بچے پیدا ہوئے ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہے, اور وہ اس کے لیے کئی مقدمات جو ہیں عدالتوں کے اندر بھی ہیں. تو ایک کیٹیگری یہ ہے جو کہ پچھلی حکومت کے اندر جنگجو جو ہے وہ ان کو لا کے آباد کیا گیا, ان کو لایا گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ تارکین کا مسئلہ تو ہر ملک کے اندر ہوتا ہے, یو کے اندر بھی ہے, امریکہ کے اندر بھی ہے, اور دوسری ڈیولپڈ دنیا جہاں پہ بھی اچھے روزگار معیشت ہوگی وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی وہ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی میں یو کے اندر تھا, وہاں پہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں اور باقی بھی دیگر ملکوں سے آئے ہوئے وہاں پہ لوگ ہیں, ان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو یہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت قانون کی اصل میں عملداری کا نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ جو بچے یہاں پہ تھے وہ پاکستانی شہری, میں تو ان کو پاکستانی شہری کہتا ہوں, افغان بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ان کے سٹیٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بڑی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ ہم ان کو اس معیشت کے اندر یا ایک جو ہے یوزفل پروڈکٹیو شہری کے طور کے اوپر ہم ان کو دیکھیں. اب ان بچوں کا بتائیے مجھے کیا قصور ہے جنہوں نے کبھی افغانستان ہی نہیں دیکھا, جنہوں نے افغانستان کی گلی کو نہیں دیکھا, جہاں پہ ان کو راستوں کا نہیں پتا, جہاں پہ ان کا کنیکشن نہیں ہے. اور وہ جو بچے ہیں وہ جو کشمیر میں ہیں, یہاں پہ ہیں, اسلام آباد, بہت ساری جگہوں پہ پورے ملک کے اندر آپ کے یہاں موجود ہیں. تو ان کے سٹیٹس کو ان کو مفید شہری بنانے سے کے لیے ظاہر ہے باپ کی معیشت جو ہے وہ اس قابل ہوگی تو پھر یہ آپ آگے چل سکیں گے. تو لیکن محض یہ 30-40 میکنزم بھی چاہیے, یہی کہہ رہے ہیں آپ عبدالقیوم صدیقی صاحب. پراپر میکنزم کے بعد دیکھیے ہمارے پاس قانون موجود ہے, قانون کے اندر جو لوگوں کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. جو غیر قانونی آباد ہیں ان کو ان کے حوالے سے جو ساری صورتحال ہے وہ ظاہر چلے گی. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے نا کہ پھر آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو یہاں رکھنے کے پیسے بھی تو ڈالروں کے اندر بہت وصول کیے. ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب, جس طرح سے کہا یہی جا رہا ہے کہ بڑھ پر میپنگ کر لی گئی ہے, جیو فینسنگ کر لی گئی ہے, مشکوک افراد کی نشاندہی مکمل ہے, کتنی صداقت سمجھتے ہیں ان دعووں میں آپ؟ دیکھیں یہ تو جو افغان پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے یہ تو بڑے حادثاتی طور پر ہوئی ہے. وزارت داخلہ کے ایک جونیئر افسر نے یہ پالیسی بنائی تھی اور پچھلے کئی ماہ جو ہے یہ پالیسی وزارت داخلہ میں رولتی رہی, کسی نے اس کی آنرشپ نہیں لی, اور پھر اچانک سے کسی ادارے نے ذمہ داری لی اور یہ امپلیمنٹ کر دیا گیا. اس پالیسی آپ دیکھیں 78 سے لے کر 2006 تک کتنے افغان مہاجرین آئے, ان کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار اپنایا گیا, کچھ بھی نہیں تھا. پہلے دفعہ 2006 میں جو ہے وہ ان کو POR کارڈ جاری ہوئے ہیں. 2017 میں دوبارہ رجسٹریشن کا معاملہ اٹھایا گیا. اس وقت سے اب تک ان کی اتنی زیادہ پینیٹریشن ہے, مختلف سرکاری اداروں کے اندر بہت سارے جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں. جو افغان پالیسی ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ سیفران نے کی تھی, جس کے اندر بہت سارے جو پہلے جو ہے وہ افغان نیشنل تھے وہ بعد میں نسل در نسل جو ہے جب یہاں پر وہ ہوا تو وہ ہمارے سسٹم کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ساری پالیسی
کی مخالفت کرتے رہے ہیں. تو یہ اصل تو صورتحال اب پیدا ہوگی جب آپ بھی دیکھیں, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ ابھی تک از خود جو ہے وہ واپس گئے. کچھ 17 لاکھ کے قریب غیر قانونی افغان جو یہاں پر ہیں, اور کوئی 31 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلاء جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوگا جبکہ یہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ پھیل چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو جتنی اسمگلنگ ہے, جتنی باقی غیر قانونی 14 دہشت گردی کے واقعات جس طرح سے لاسٹ ٹائم حکومت نے کوٹ کیا تھا, تو یہ اب مسئلہ تو اب شروع ہوگا یکم سے جب ان کے خلاف آپریشن شروع ہوگا. 7 کیمپ بنائے گئے ہیں پورے پاکستان میں کہ ان لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ ان کیمپوں میں ڈالا جائے گا جہاں سے ان کو ڈپورٹ ہوگا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان گورنمنٹ کے لیے, اور ایک ایسے وقت پہ جب آپ الیکشن کے لیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے دوسرا ایک جو ہے وہ کٹا کھول لیا ہے کہ ایک طرف اب یہ ساری سیکیورٹی جو ہے پورے ملک کی جو ہے پوری انتظامیہ جو ہے وہ ان افغانوں کی پکڑ دھکڑ میں لگ جائے گی. اور خیال ہے کہ اس کو بھی وجہ بنایا جا سکتا ہے ڈیلے کی انتخابات کی؟ دیکھیں وجہ تو نہیں بنایا جا سکتا. آپ دیکھیں 90,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز ہیں اور آگے اس میں سے 50,000 سے زیادہ ہائی سیکیورٹی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں. وقت کم ہے. سلمان عابد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے ابھی محمد عادل صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو صحیح آپریشن ہے صحیح معنی میں وہ تو اب شروع ہوگا, اپنی مرضی سے جو لوگ جا چکے وہ چلے گئے, اب جو بائی فورس نکالے جائیں گے وہ کتنا بڑا ٹاسک ہوگا؟ لیکن ایک قیوم صدیقی صاحب نے بات کی ہے کہ وداؤٹ میکنزم, وداؤٹ ہوم ورک اور وداؤٹ کنسلٹیشن تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ملے بغیر جب آپ اس طرح کی ریئیکشنری اپروچ اپنائیں گے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. اور یہ جو عادل صاحب نے بات کی ہے کہ جس انداز سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے انداز میں ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو وہ تو نہیں نکلے گا, اس سے تو نیا انتشار پیدا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی, اول تو یہ اس کا اس طرح سے مینڈیٹ بھی نہیں تھا, اور اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے تو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس وقت ہماری پرائیورٹی کیا ہے, الیکشن ہماری پرائیورٹی ہے یا ان کو نکالنا پرائیورٹی ہے. اب آپ جب اس میں اس طرح کے کانٹرڈکشن میں پھنسیں گے اور اس کا ایک ریئیکشن آئے گا تو پھر وہ چیزیں اپنے پولیٹیکل امپلیکیشنز کو بھی کریٹ کریں گی. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیے اتنے برسوں سے, دہائیوں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے شادیاں کر لی ہیں, جن کے کاروبار یہاں پر ہیں, اور جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں جیسے بھی بتایا گیا, تو یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اور یہ کہنا کہ 1 مہینے کے اندر یہ کام ہوگا اور اگلی ڈیٹ سے جو ہے نا پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیں گے, مجھے لگتا ہے کہ اس سے نئے مسائل بھی پیدا ہوں گے. لیکن بہرحال ان کے لیے کوئی میکنزم ڈیولپ ہونا چاہیے تھا اور وہ کنسلٹیٹو ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. ٹھیک ہے, رضی صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس بات کا منتظر تھا کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب لندن یاترا سے واپس آئے ہیں اور یہ وہاں سے کوئی اس مسئلے کا حل لے کے آئے ہوں گے, لیکن انہوں نے ہمیں ٹرکھا دیا. لندن پلان کو لے کے آئے ہوں گے لیکن انہوں نے اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کی, تو اس لیے یہ بھاری پتھر مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے. دیکھیے 14 لاکھ UNHCR کے ساتھ رجسٹر ہیں, اور جیسے عادل صاحب نے فرمایا کہ 2006 میں انہیں POR کارڈ بھی جاری کیے گئے تھے. ہم چاہ کیا رہے ہیں, حکومت پاکستان یا پاکستان کے لوگ چاہ کیا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ جس بھی سٹیٹس کے تحت رہنا چاہ رہے ہیں آپ کہیں پہ اپنا نام پتہ درج کروا دیجئے, ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جائیے, ہمیں پتہ ہو. یہ جو لوگ جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور جن کو اب واپس جانا پڑ رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس 30 سال کے دوران 40 سال کے دوران اپنا کسی پاکستانی ادارے کے پاس پراپر رجسٹریشن نہیں کروائی, نہ UNHCR کے اندر وہ کوالیفائی کیے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہاں پہ رہیں, دوبارہ آئیں, ویزا لے کے آئیں, جتنے دن مرضی رہیں, پھر واپس جائیں کمائی مزدوری کرنے کے لیے. افغان صدیوں سے آتے ہیں ادھر جو ہے KPK کے اندر یا پنجاب کے اندر, آئیں لیکن کسی سٹیٹس کے تحت آئیں نا. لوگ 30 سال سے رہتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے, ان کو لیگل سٹیٹس نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اور انخلاء کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے خود مختار قوانین اور بین الاقوامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے. وزارت خارجہ یہ کہتی ہے اگر یہ جو سٹیپ ہے وہ لیا جا رہا ہے, ویسے تو نیڈ آف دی آر ہے, لیکن اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی ٹاسک گورنمنٹ کے لیے بھی, کیونکہ اب بائی فورس جن کو نکالنا ہے وہ دیکھنا ہے کیسے نکالنا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.